Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Islamic Qasim Tuet Memorial College, from the depths of our heart, we would like to extend a very warm welcome to our very honorable guest from Pakistan, Honorable Mufti Zubair Sahib, together with very amazing two students of the Holy Quran. And you, in front of every one of you, you will see the miracle of the Holy Quran. And we would like to take this opportunity to express our thanks to all our honorable guests, Honorable Mufti Muhammad Arshad Sahib, Chief Imam, Hong Kong, Honorable Qari Muhammad Tayyib Sahib, Honorable Chairman of Khatm Nabuwwat Council, Hong Kong, Haji Ishaq Sahib, and all our guests joining us in this today's blessed and spiritual gathering. And now I would like to pass the mic to Brother Sultan to proceed with the program today. With one announcement: after our program, when our guests will leave, all the students will stay behind for attendance. Jazakallah. Now you will enjoy the program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आज हमारे दरमियान पाकिस्तान से आए हुए मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहिब और उनके साथ दो कंप्यूटर बॉयज़ मोहम्मद असद ख़ान और मोहम्मद अहसन रज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं। और वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हांगकॉन्ग की दावत पे हांगकॉन्ग तशरीफ़ लाए, उनके यहाँ प्रोग्राम्स हुए और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का बहुत शुक्रिया जिस तरह नदीम भाई ने अदा किया, हम सब अदा करते हैं। मुफ्ती साहब का, कारी मोहम्मद तैयब साहब का, हाजी साहब का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से बैठे हैं यहाँ पे और हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़े मोहब्बत से आए हैं। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को सुने और इनका वो मौजज़े हम देखें अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ने इनको अदा किए हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आज आप बच्चे भी हैरान हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं हमारे कॉलेज के सुलेमान भट्ट को दावत दूंगा कि वो आकर के तिलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सलमान भट्ट। मैं कारी मोहम्मद तैयब साहब से, मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब से, हाफिज़ नईम साहब से, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, मोहम्मद असद ख़ान साहब से और अहसन रज़ा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर के कुर्सी पर तशरीफ़ रखें।
प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं चूँकि इस काबिल नहीं कि मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब का तारुफ़ कर सकूँ। क़याम सुबह के प्रोग्राम में आप इन्हें टीवी पे देख सकते हैं, लेकिन इनका तफसीली तारुफ़ मैं चाहूँगा कि मेरे मोहसिन, मेरे मुरब्बी मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब आकर के उनका तारुफ़ कराएँ। मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sajjan, please come forward. Please come on. Imam Sajjan. Is the Imam from Tajikistan. Please, Pakistan. Mufti Muhammad Zubair, mashallah, a young scholar who has been graduated from a famous Islamic institution, Darul Karachi. Among all the institutions of Pakistan, the great institution is Darul Karachi. The founder of Darul Karachi was Mufti Muhammad Shafi, who was Mufti Azam of Pakistan, who participated in creation of Pakistan, and a great scholar and justice, retired Justice Muhammad Taqi Usmani, a famous name in today's world and today's Islamic world. He is the teacher of Mufti Muhammad Zubair. Mufti Muhammad Zubair was a student, and also he was staying at Darul Karachi and writing fatwas, verdicts, on behalf of Maulana Taqi Usmani, and he compiled the 3 books of Fatawa, and now it is printed and you can find on internet, and you can ask to take from Pakistan. Mufti Muhammad Zubair is a mufti, and nowadays he is a vice chancellor, you can say, an assistant to vice chancellor. His father is the vice chancellor, a rector, a principal of an institution that is called Madrasa Sufa, Madrasa Jamia Sufa. It is located in Karachi, and these Quran computers boys, they are graduated from Madrasa Sufa. These are not only 2, there are some other students. They are also capable and qualified like these 2 children. So Mufti Muhammad Zubair is looking after this institution, and at the same time he is the one who is famous in Pakistani media, electronic media, and he has conducted many Islamic programs in different channels, Jio, Dunia, Q, and some other channel, I don't know the names. But the most important program that he has been famous from that program, that is the program of Qiyam Subh of Dunia TV. And you can listen on your iPhone or iPad, you can download Pak TV or some Dunia apps, and then you can find Mufti Muhammad Zubair and you can listen to him. So Mufti Muhammad Zubair is a person who is training these children also, and these 2 children, they have a capability to read Quran anywhere you ask. In 2 ways, you can ask them that the surah number this and verse number this, please read from there, and they will immediately recite. If you want to ask what is the surah before this verse, what is the verse before this verse that he is reciting, then he will immediately start to recite. So the second importance of these children, if you are carrying Quran Kareem that is published in Pakistan from Taj Company, just you can say, please read from the page number so and so, and of the line number so and so, they will start to read Quran Kareem. So these are the qualities of our computer Quran student, and I will not take much time, and
and I don't want to be a curtain between Mufti Zubair Sahab and these children and among you. Thank you very much for the patience, and please enjoy the program of Quran recital. And before these two children show their performance, I would like to request Mufti Muhammad Zubair, please come and say something and give some advice to our children in Urdu language, and also little introduction about these Quranic computer student. Maulana Mufti Muhammad Zubair, please. Please. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ، اور اس کے علاوہ اس اسکول کی پرنسپل صاحبہ، اس اسکول کے وائس چانسلر صاحب، اور ہمارے بہت ہی معزز مخدوم گرامی قدر دوست اور بھائی جناب سلطان صاحب، اور دیگر جو حضرات ہیں، بھائی طاہر صاحب اور یہاں کے ذمہ داران، عزیز طالب علم بھائیوں اور میری عفت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اس وقت جامعہ صفہ کراچی سے دو طالب علم یہاں آپ کے ہی ساتھی ہیں، آپ کے ہی وہ علمی ہم سفر ہیں، آپ لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ طلبہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ وہ اپنا قرآن کریم کے یاد اور قرآن کریم کے حفظ کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ اس سے پہلے میں دو تین باتیں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے دل دماغوں کے اندر وہ باتیں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ میں اردو بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ درمیان میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے، اور اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں شاید دیواروں سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں دیواروں سے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے، جو ایک بہت بڑا علمی نقصان پوری دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ حادثہ، وہ علمی سانحہ اور وہ علمی نقصان یہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر ٹیکنالوجی اور سائنس کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، مگر اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم سے خدا اور اللہ کے نام کو جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا علمی حادثہ ہے۔ سائنس کی کتاب جتنی قرآن ہے، قرآن کریم کے اندر جتنے سائنس کے علوم بیان کیے گئے ہیں، دنیا میں کسی کتاب کے اندر بھی سائنس کے علوم بیان نہیں کیے گئے۔ آپ سائنس کی کتاب کے اندر اسکائی کا، پانی کا، پودوں کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، سیاروں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ایٹم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ذرات کو پڑھتے ہیں، اس کی پریکٹیکل کے مضامین کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، مگر قرآن کے اندر بیان کرنے کے بعد
ایک جملہ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك۔ اب آسمان کا، زمین کا، روشنی کا، اندھیرے کا، دن کا، رات کا، یہ سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا ڈالنا۔ سائنس کے اندر بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں سبحانک کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ آسمان کا تذکرہ سائنس میں پڑھتے ہوں گے لیکن جب معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا تو پہلا لفظ یہ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری رکاوٹیں ختم کروا کر آسمان کی سیر کروائی۔ تو سائنس کو بیان کیا لیکن سبحان الذی کا تذکرہ شروع کے اندر کر دیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، سائنس پڑھو لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھو کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جتنی بھی دنیا کی ترقیات ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیالوجی پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، ڈاکٹری کا علم حاصل کرو، انجینئرنگ کا علم حاصل کرو، لیکن ایک بات اور ایک نقطہ اپنے دل دماغ کے اندر آج کوٹ کوٹ کر کے بھر لو، رچا لو، بسا لو۔ میری بہنیں اس بات کو سمجھیں، میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ ان تمام علوم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم دنیا میں یہ ساری ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور سائنس کی ترقیات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے لیکن ان کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت اور خدا کا تعارف اور خدا کی پہچان حاصل کریں گے۔ ان علوم کو پڑھنے کا مقصد اصلی یہ، اس بات کا عزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر تو آپ مٹی کو، ذرات کو اور درخت کو، پتوں کو، بیجوں کو، مختلف چیزوں کو آپ ملاتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف تجربات اگر کرتے ہیں، صرف یہاں تک محدود رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ خدا کی پہچان کو نہیں حاصل کرتے، اس کے ذریعے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ کی، اللہ تعالیٰ کی اس منصب کو نہیں پہچانتے اور خدا کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو یہ تو پھر ہاؤس وائف کا کام ہے کہ گھر کے اندر چینی پڑی ہوئی ہے اور مرچ پڑی ہوئی ہے، نمک پڑا ہوا ہے، آٹا پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کو ملایا اور ان چیزوں کو ملا کر کے ان کے انگریڈینٹس کو جمع کر کے کوئی چیز پکا لی اور اس چیز کو کھا لیا اور بس ختم کر دیا۔ یہ تو پھر کوئی خاص کارنامہ نہ ہوا، یہ کوئی خاص کمال تو نہ ہوا، یہ تو گھر کی ایک عورت بھی کام کر لیتی ہے۔ آپ پڑھیں گے مگر اس پڑھائی کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں گے، آپ پڑھیں گے مگر یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اے اللہ میں اس ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور امت مسلمہ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لوں گا، دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان علوم کو پڑھوں گا۔ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا جو انسانوں، جو مسلمانوں کی بے لوث خدمت کرے گا۔ میں ایک انجینئر بنوں گا، اس انجینئرنگ کے ذریعے سے میں امت مسلمہ کی بے لوث خدمت کروں گا۔ میں ایک وکیل بنوں گا اور لائر بن کر کے میں مظلوم کا ساتھ دوں گا۔ میں اس دنیا کے اندر سائنس کے تجربات اور سائنس کی ٹیکنالوجی کو حاصل کروں گا مگر قرآن کی ان آیتوں کو ساتھ ساتھ پڑھوں گا جن آیتوں کے اندر بیج کا تذکرہ ہے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے۔ تم فارمر سے جا کر کے پوچھو، وہ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ کون سی ذات ہے جس نے اس بیج کو
इंग्लिश में बीज को क्या कहते हैं जी? सीड। सीड। इस सीड को किस जात ने तोड़ा, किस जात ने इसके अंदर शगाफ डाला, फिर एक कॉम्पर निकलती है, एक छोटा सा पत्ता सा निकलता है, वो इतना बारीक होता है कि अगर आप इन दो उंगलियों के दरमियान में उसको रखें और ऐसे मसल दें तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा ने उसके अंदर पावर रखी, खुदा ने उसके अंदर ताकत रखी, वो जमीन के सीने को शक करता है, जमीन के सीने को तोड़ता है, वो कॉम्पल बाहर निकलती है। अभी भी वो इतनी कमजोर है कि अगर दो उंगलियों के दरमियान के अंदर उसको रखें, रखने के बाद आप उसको ऐसे मसल दें तो वो खत्म हो जाए। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आप देखते हैं वो तन आवर दरख्त बन जाता है, उस पर पत्ते लग जाते हैं, उसकी शाखें आ जाती है, उसकी टहनियां आ जाती है, उसके ऊपर फल आ जाते हैं। ये एक ही जमीन है जहां पर माल्टे का जायका अलग है, ये एक ही जमीन है मैंगो का जायका अलग है, एक ही जमीन है जहां पर मिर्च के अंदर सख्ती पैदा हो रही है, कड़वाहट पैदा हो रही है। ये सब कहकशाएं, फल, फूल, दरिया, आबशारे, समंदर, आसमान का पानी, ये सब कुछ दुनिया में पैदा करने वाला कौन है? और ये क्यों पैदा किया? ताकि इन चीजों के जरिए से हम अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें। आज से स्कूल के तमाम मज़ामीन को पढ़ने के अंदर आप ये नियत कर लें, आपकी ये तालीम इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेगी। बताइए कौन कौन लोग इस नियत के साथ आज के बाद साइंसी उलूम की तालीम हासिल करेंगे? हाथ खड़ा करें जो जो ये नियत कर रहे हैं। नदवतुल उलमा लखनऊ के अंदर मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा इस मजलिस के अंदर बैठ करके दिल में नियत कर लो, हम ये सारे उलूम हासिल करेंगे, मगर हमारा मकसद ये है कि इनके जरिए से हम खुदा की पहचान को हासिल करें। ये इस दौर का सबसे बड़ा इल्मी हादसा है, उलूम से खुदा के नाम को जुदा कर दिया गया। जबकि गारे हिरा के अंदर पहला काम अल्लाह ने क्या किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो ये इल्म तुमको आएगा, मगर किस नाम के साथ? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस जात का नाम लेकर जिस जात ने तुमको पैदा किया। पता चला इल्म और खुदा का नाम, इल्म और खुदा का तारुफ, इल्म और मखलूक खुदा की खिदमत, ये लाज़िम और मलज़ूम है। इसी नियत से हम उलूम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश नंबर 2, रिक्वेस्ट नंबर 2, कुछ फरिश्ते वो होते हैं जो आसमान पर होते हैं, कुछ फरिश्ते वो हैं जो आसमान पर है। आप जानते हैं ना मलाइका को, फरिश्तों को जानते हैं, ये कहाँ होते हैं? आसमान पर अल्लाह ताला उनको भेजता है इस दुनिया के अंदर। अहादीस के अंदर आता है कि कुछ फरिश्ते वो होते हैं जो जमीन पर चलते रहते हैं। सवाल किया गया, उलमा ने इसके ऊपर लिखा है कि आसमान पर जो फरिश्ते होते हैं वो तो मलाइका होते हैं, उनको हम जानते हैं, लेकिन जमीन पर जो फरिश्ते होते हैं ये कौन लोग होते हैं? ये कौन से लोग हैं जो जमीन पर फरिश्ते होते हैं? मेरी बात जरा सुन लेंगे तो मेरी बात अभी खत्म हो जाएगी, तवज्जो से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। दीनी मजलिस का एक अदब ये भी होता है कि जो स्पीकर बात कर रहा है उसकी बात को सुना जाए। अगर आप हज़रात में से किसी को कोई जरूरी बात करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि जिस आदमी को बात करनी है वो बाहर चला जाए और आपस में बात कर ले, कोई रुकावट नहीं, कोई मुआनत नहीं। आपके टीचर इंशाल्लाह आपको नहीं डांटेंगे, लेकिन जब तक आप बैठे तो मुझे भुगते कुछ मिनटों के लिए। जमीन पर चलने वाले फरिश्ते कौन से हैं? जमीन पर चलने वाले फरिश्ते अहादीस के मुताबिक वो है, वो नौजवान लड़का, वो नौजवान लड़की जो इस जमीन पर चलते हैं मगर उनकी इफ़्फ़त, उनकी हया, उनकी शर्म और उनकी पाक दामनी महफूज रहती है, उनकी निगाहें महफूज रहती हैं। और जो नौजवान लड़की अपनी हया, अपनी शर्म, अपनी पाकदामनी और अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखे, वो इस दुनिया और इस धरती पर चल तो रही है मगर आसमान वालों की नजर में वो इस तरह से चमकती है जैसा कि जमीन वालों की नजर में आसमान के सितारे चमकते हैं।
جو میرا نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بازار میں چلتا ہے، اسکول میں آتا ہے، بد نظری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور کسی نامحرم لڑکی کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی، کسی غیر مسلم عورت کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی، حدیث کے مطابق وہ چل تو زمین پر رہا ہے لیکن خدا اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سناتا ہے، خدا اس کو ہدایت کا چراغ بناتا ہے، خدا اس کو ہدایت کی روشنی کا مینار بناتا ہے۔ اب بتاؤ میری کون سی بہن اور میرا کون سا بھائی ہے جو اپنے جنسی معاملات کے اندر اور اپنے اخلاقی معاملات کے اندر، اپنے عفت، اپنے پاک دامنی کے معاملات پر زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کے دل دماغ پر کبھی کسی قسم کا داغ اور دھبا نہ ہو؟ بتاؤ اس کا کون کون عزم کرتا ہے؟ سارے کے سارے اس کے عزم کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کے اندر خدا برکت ڈالے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود اور آپ کے جسم سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے نور کو اور ہدایت کی روشنی کو عام اور تام فرمائے گا۔ دو گزارشات۔ اب اس کے بعد آخری گزارش، جو مسلمان نوجوان، جو مسلم بہن قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی اسٹرانگ رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اس آدمی کو مستقبل کے اعتبار سے انسانوں کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ آدمی بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ مولانا مفتی ارشد صاحب، قاری محمد طیب قاسمی صاحب یہاں پر موجود ہے۔ یہ دنیا بڑی فانی ہے، سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ سب لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے، قاری طیب صاحب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مفتی ارشد صاحب نے بھی مرنا ہے، یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب کے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آنے والی نسلیں آئیں گی، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد ایک سوال اٹھے گا، ہانگ کانگ کے اندر کون لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح اسلامک سینٹر کے اندر بچوں کا دینی ذہن بنانے کی کوشش کی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہانگ کانگ کے دیار غیر کے اندر غیر مسلموں کے ایوانوں کے اندر تکبیر کے نعرے بلند کیے تھے، خدا کی عبادت کے لیے مساجد آباد کی تھی؟ وہ ہسٹری اور تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، فرشتوں کے ہاں بھی محفوظ ہوگا، بندوں کے ہاں بھی محفوظ ہوگا، خدا ان کے اجر کو بھی محفوظ رکھے گا۔ تو پتہ چلے گا وہ فرشتے اپنا نام اعمال نکال کر کے بتائیں گے کہ ایک محمد طیب نام کا کوئی آدمی تھا جو یہاں پر دین کا کام کر کے گیا ہے، فلاں مسجد کے اندر اس کا خون لگ گیا تھا، فلاں جگہ پر اس کا پسینہ خرچ ہو گیا تھا۔ ہم سب مر جائیں گے لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک ذرہ ذرہ محفوظ اور موجود رہے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے ان بندوں کو خدا کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی تھیں۔ زندگی ختم ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے خدا کی ذات سے لوگوں کا تعارف کرانے کے اندر زندگی گزر جائے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حضرات نے اپنا کام کر لیا، ان حضرات کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی، یہ کر رہے ہیں ہانگ کانگ کے اندر اور دنیا کے تمام غیر مسلم کنٹریز کے اندر۔ اب آپ لوگوں نے جا کر کے دین کا کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے جا کر کے اس دنیا کے ایک ایک انسان تک خدا کے نبی کا کلمہ پہنچانا ہے اور ان اقتدار کے ایوانوں کے اندر تکبیر کے نعرے بلند کرنے ہیں۔ بتاؤ اس کے لیے میری کون سی بہنیں اور کون سے بھائی تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام کن سے ہوگا؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہ کام کون لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن خود محفوظ، قرآن خود فروغ و ترقی پانے والی کتاب، جو اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے چلے جائیں گے۔ اب قرآن کے ساتھ رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کو ہم کیسے پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ تو بہت زیادہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے ایک راوی ہے،
ان کا نام ہے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے راوی ہیں۔ انتقال ہو رہا ہے، گھر کے کونے کے اندر نزع کی کیفیت آ گئی، فوت ہو رہے ہیں۔ ایک بچی جو ان کی بیٹی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور رونے لگی۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہا کہ ابا جان آپ فوت ہو رہے ہیں، یہ آخری لمحہ ہے تو آپ کے اس دنیا سے جانے کے غم کے اندر۔ فرمایا کہ غم نہ کرنا، آج گھر کے جس کونے کے اندر میں مر رہا ہوں، گھر کے جس کونے میں میرا انتقال ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر 12,000 مرتبہ میں نے قرآن کی تلاوت مکمل کی۔ یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی نعمت۔ بغداد کے ایک محدث ہے، شافعی المسلک کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دوست کا ایک دفعہ جا کے دروازہ نوک کیا، ان کو بلایا کہ آؤ، ایک قبرستان میں لے گئے اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس قبرستان کے اس قبر کے ٹکڑے کے اندر دفنانا۔ اور فرمایا کیوں؟ کہا کہ بس یہاں پر دفنانا۔ بہت زیادہ اصرار کیا اور بار بار انسسٹ کرتے رہے کہ مجھ کو میرے مرنے کے بعد یہاں دفنانا۔ انہوں نے کہا اچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اور کوئی نہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر کے میں روزانہ آتا ہوں اور فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کل 8,000ویں مرتبہ قرآن کی تلاوت میں مکمل کر چکا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر مجھے دفنایا جائے۔ اس عمل سے میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمانے کا۔ یہ ہے قاری طیب قاسمی صاحب ایک گزشتہ پروگرام میں فرما رہے تھے کہ قرآن کو اثر پڑھنے والے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن لوگوں نے زیارت کی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ان حضرات نے استفادہ کیا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جاتے تھے، ٹوائلٹ اور واش روم میں جاتے تھے تو اپنی زبان کو باہر نکالتے تھے اور دانتوں کے درمیان میں کبھی 2 انگلیوں سے اس زبان کو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی میں واش روم میں بھی جاتا ہوں تو زبان قرآن کی تلاوت میں چلتی رہتی ہے۔ صبح دوپہر شام راتیں اسی طرح سے گزرتی ہے۔ بقول علامہ ابن تیمیہ کے وَيَكُونَ إِذَّاقَ فِي السُّوقِ أَوِ الْمَسْجِدِ أَوِ الدُّرَةِ أَوِ الْمَدْرَسَةِ أَوِ السُّوقِ لَا يَمْنَعَنِي مِنَ التَّوْبَةِ وَالذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ إِلَىٰ أَنْ أَنَالَ وَقُلُوبِي۔ میری والدہ بچپن میں مجھے کہتی تھی سبزی لے کر کے آؤ، دکان میں جاؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا، میں گلی میں جاتا تھا، میں محلے میں جاتا تھا، آتے جاتے میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ہر وقت ہر لمحے قرآن کی تلاوت میرا اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا۔ پھر خدا نے ان سے وہ کام لیا، آج وہ مر گئے، دفن ہو گئے، ان کی قبر کہاں نہیں ہے، کچھ اتا پتا نہیں، لیکن ان کے علوم سے پوری کی پوری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائیں اور ختم ہو جائیں یا آپ کے وجود سے صدقہ جاریہ باقی رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وجود سے صدقہ جاریہ برقرار رہے تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس کا سب عزم کرتے 2 بچے جو آپ کے سامنے، ان کا معاملہ بھی یہی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اسی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت اتنی کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک بچہ یہ اسد اللہ بیٹھا ہوا ہے، چونکہ آپ حضرات کو ترغیب دینا مقصود ہے اس لیے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، ان کی امی جان کا اور ان کا روزانہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔